वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलामत पेश करता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीजों, हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम खुदाम की मेहरबानियों के लिए, खुदाम के फजल, उसके तर्ज के लिए खुदाम का शुक्र करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना टीवी चैनल, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में खुदावंद के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि इन दिनों में, जबकि तमाम दुनिया में लोग परेशान हैं इस कोरोना वायरस की वजह से और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके वसीले से हम आप तक पहुंचते हैं खुदावंद की मोहब्बत को लेकर, खुदावंद के पाक कलाम को लेकर। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम इस प्रोग्राम को खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में लेकर आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की बरकत चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। साम 145 बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है, और अगर आप पंजाबी में इस ज़बूर को देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान। और हम इस ज़बूर की चंद आयात जो हैं उसको तिलावत करेंगे। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस पाक खुदा, तू जो आसमानों पर तख्त नशी है, तू जो मेहरबान, रहीम और कादिर है, हम तेरे जलाल के लिए, तेरी कदूसियत के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। ऐ कदूस बरहक पाक खुदा, हम दरख्वास्त करते हैं कि आज के सारे इबादत के काम को हम तेरे हाथों में देते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए जो कि दूर और नजदीक हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, पैर खुदा पर तेरी बरकत हो। हमें अपने पाकरू से मामूर करना और बड़ी बरकत देना। हम रात की मीठी नींद के लिए और आज के सुहाने दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे खूबसूरत चरणों में आते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के कादर नाम में, आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और एक खूबसूरत गीत जो है वो मैं आपके लिए पेश करने को हूँ। तो आइए खुदावंद की हम करते हुए रॉजर आरिफ के साथ खुदावंद की तारीफ करेंगे
اور خدا کی گیت جو گاتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی بات ہوئی ہے اور اس کو بتانا ہے ضروری ہے لوگوں کو اور بتانا ہے کہ یہ کون سی خوشخبری ہے جو آسمان سے آئی ہے اور کیا ہے وہ خوشخبری کیا ہے اب آپ بھی کہو
पिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां बीत गई, पिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां बीत गई, जकड़े थे हम वापसी की कोई भी सूरत नहीं, जकड़े थे हम वापसी की कोई भी सूरत नहीं, इंसान का रूप दिए खुद आके पास मेरे, इंसान का रूप दिए खुद आके पास मेरे, आसमां से अभी पता चलेगा आपकी कितनी आवाज है। मैं पहले कहूंगा सेकंड टाइम आपने बोलना है, ऐसे हाथ उठा के आप खुद इस फिजा में ऐलान करें, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। पावर किसी जज्बाती बात में पावर नहीं है, ट्रूथ में पावर है, ट्रूथ में पावर है। कोई भी खड़ा होकर जज्बाती कर सकता है लोगों को खुशी करके, लेकिन उसमें पावर नहीं है कि आजादी मिले। पावर सच्चाई में है, और सच्चाई ये है कि फिर दोस्त की राह खुल गई है। हालेलुया। सलीब पर मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, सलीब पर सारी दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। वो हर उस शख्स को निजात देने की कुदरत है जो उसके पास है। अब आप सब अपने हाथों को उठाएं और आप ये मुनादी करेगा कि खड़े हो जैसे खड़े होकर मेरे पीछे करें, फिर तो राह खुल गई, बोले फिर तो राह खुल गई, ज़ाहिर हुई खुद जिंदगी, ज़ाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की खुशियों ज़ाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की हर सुगंध छाई है।
जरा सुनिए आसमां खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बड़ी खुशखबरी के लिए, खुदा उनके बंदा पास्टर आर.एफ. रॉजर के लिए, द ट्विंस के लिए और इन तमाम दोस्तों के लिए जो कि खुदा उनकी हमदो सना कर रहे थे। बहुत ही बाबरकत दिन था जब ये दोस्त जो हैं ये खुदा उनके घर में यहाँ पर हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में लंदन में तशरीफ लाए और हम सब ने मिलकर खुदा उनकी सताइश की। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस सारी हमदो सना के लिए। कल एक प्रोग्राम है शाम 6 बजे, यूनाइटेड वर्शिप होगी जिसमें यूके के तमाम जो एशियन चर्चेज हैं दे बी टुगेदर, सो यू आर वेलकम टू जॉइन अस ऑन बाइबल टीवी। मैं इसका कांटेक्ट जो है वो आज आपको भेज दूंगा, तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा कल शाम यूके के टाइम के मुताबिक, यानी 23rd of December at 6 o'clock. All the Asian churches, they'll be together, Indian and Pakistani. That's the beauty of this worship. So you're welcome to join us. There'll be a carol singing and the word of God, so many things. And I hope you will enjoy and blessed by this service. इसके अलावा जो हमारी जो क्रिसमस की जो इबादत हैं, क्रिसमस ईव रात 11 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट होगा बाइबल टीवी पे, ये तमाम सर्विस जो है। और इसके बाद क्रिसमस वाले दिन सुबह 10:30 बजे और उसके बाद 1 बजे ये इबादत होंगी। 10:30 बजे इंग्लिश में है और 1 बजे उर्दू हिंदी में इबादत होगी। यू आर ऑल वेलकम, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। आइए हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक खुदा का पाक कलाम सुनिए। Philippians chapter 2 verse 1 to 11. In the New Testament, Philippians chapter 2 verse 1 to 11. बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फनबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद गयूर खुदा, बैरुबर खालिक और मालिक, तू जो कदीमुल आयाम है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, तू जो अजीमुल शान है,
ہم تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کلام کی قدرت کے لیے، طاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، جو ناتوانا بدنوں کو توانائی بخشتا ہے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ ڈالتا ہے، بکھرے جسموں کو اکٹھا کر دیتا ہے، مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں کہ پیر یسو تو زندہ کلام ہے۔ اے پاکرو تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اس وقت اے خداوند پاک خدا، ہم تیرے پاکرو کی معموری چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج کے اس کلام کو ہم سب کے لیے بابرکت ٹھہرا، اور اپنے لوگوں کو خداوند کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، تاکہ کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے۔ یسوع کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، پچھلے دنوں ہم نے ایک سبجیکٹ جو شروع کیا، کرسٹولوجی، علم المسیح، اور میں اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور کرسمس سے پہلے میں اس سبجیکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ڈیوینٹی آف کرائسٹ کی بات کی، جس میں ہم نے خداوند کی جو پری ایگزسٹنس ہے، جو اس کا وجود جو شروع سے ہے، دنیا کی ابتدا سے پہلے وہ موجود ہے، ہم نے اس کے بارے میں دیکھا، اور ہم نے اس کے اختیار کے بارے میں دیکھا۔ ہم نے خداوند کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے بارے میں، اس کی ڈومینین کے بارے میں دیکھا کہ اس کا جو اختیار ہے تمام یونیورس میں ہے، تمام دنیا میں ہے۔ اس کا اختیار جو ہے وہ کائنات پر ہے، کائنات کی تمام چیزوں پر ہے، اور وہ اور باپ ایک ہیں۔ ہم نے اس بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم خدا یسوع مسیح کی جو ہیومینٹی ہے، جو اس کا انسان ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح کی پست حالی، فروتنی، انکساری، اور in response to that humbleness he was glorified, he was exalted. So that is the beauty of his character. خداوند نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم سوری خداوند یسوع مسیح کی فروتنی، خداوند یسوع مسیح کا انسان ہونا، اس میں ہمارے لیے کیا بھید پایا جاتا ہے؟ Why this is so important that we need to understand the humanity of our Savior Lord Jesus Christ. کیوں یہ بات ضروری ہے؟ جب ہم پستالی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی فروتنی کی بات کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس سے پہلے کہ خداوند یسوع المسیح کی انسانی زندگی کے بارے میں غور کریں، میں چند ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں ان کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کے ایسنس کی بات کرتے ہیں، تو he was carrying the essence of God. اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ خدا ہے، اس کی ذات اقدس کے بارے میں، اس کے اختیار کے بارے میں، اس کی لارڈشپ کے بارے میں there is no doubt
کہ وہ قدوس ہے, وہ پاک ہے. اپنی پیدائش کے حوالے سے, اپنے کاموں کے حوالے سے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. جیسے خدا کی ذات پاک ہے, قدوس ہے, ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے. اور آج تک دنیا کا کوئی بھی مفکر خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس میں گناہ کو ثابت نہیں کر پایا. اس کی بے پدر پیدائش اور اس کے کام جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. سوری, ویدر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور آج سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور صبح جب اٹھ کے آنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے, تو پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو قدوسیت ہے, جو پاکیزگی ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں ان باتوں کو جو ہے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن آج ہم خدا یسوع مسیح کی جو انسانیت ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی جو نسب نامہ ہے, جو اس کی جینالوجی ہے, اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مقدس متی کا انجیلی بیان, اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. اس سے ہم انجیل مقدس کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ ابن داؤد ہے, وہ داؤد کی نسل سے ہے. اور یہ جو نسب نامہ جو یسوع کا دیا گیا ہے, یہ اس کی جو رائل ہوڈ ہے, اس کا جو بادشاہ ہونا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے. خداوند کی ہیومینٹی کو, اس کی انسانیت کو, کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے. اور اگر آپ اس پوری جینالوجی کو پڑھیں, اس نسب نامے کو پڑھیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خداوند یسوع المسیح کا جو نسب نامہ ہے, یہ اس کو ابن داؤد جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. غلطیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں گے, اور اس کا کانٹیکسٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. گلیشین چیپٹر 4 ورس 4, غلطیوں کے نام پالوس کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. 2 باتیں. It was all plan of God. If you go back to the book of Genesis, where there was an issue of Adam and Eve because they became disobedient, and there was a punishment for Satan, for the woman, and for the man. But there was a promise as well. In the book of Genesis, chapter 3, verse 15, پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت کو دیکھیے. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. That was the punishment for Satan. اور 14ویں آیت کو اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں, اور خدا نے سانپ سے کہا, اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چپایوں اور دستی جانوروں میں مالعون ٹھہرا, تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا, عمر بھر خاک چاٹے گا. With that punishment, there was also promise and declaration of the Savior of the world, کہ وہ عورت سے پیدا ہوگا. He will be in this world. خداوند نے یہ وہاں پر اعلان کر دیا. اور پالوس رسول غلطیہ کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہیں about the incarnation,
that was the plan of God. That was according to the calendar and the timetable of God. کہ جب وقت پورا ہو گیا, اور وقت کیا تھا اس وقت, تمام دنیا جو ہے وہ ایک لبریٹر کے انتظار میں تھی, مسایہ کے انتظار میں تھے, اور وہ وقت خداوند کا ٹھہرایا ہوا تھا. اور لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا, God is working according to his own plan, according to his own calendar. All the people, they were waiting for that time, but that was the set time by God. اور جب وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوا, تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا تو جو پچھلے دنوں میں نے ابنیت کی جب میں بات کر رہا تھا, سنشپ آف کرائسٹ کی بات کر رہا تھا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مولود مقدس جو کہ ابتدا سے خدا کا بیٹا ہے, اس کی ذات کا حصہ ہے. He took the human form. He was incarnated through Virgin Mary. اور میں نے سنڈے کو مقدسہ مریم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ خداوند کی بندی جسے خداوند نے لیا اور اس کے ذریعے اس نے انسانی جسم اختیار کیا اور دنیا میں آیا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے, خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ بیٹا پہلے سے موجود تھا, اپنے بیٹے کو بھیجا اور جو عورت سے پیدا ہوا. اگر اس آیت کو آپ دھیان سے دیکھیں جس میں لکھا ہے کہ but when the time had fully come, بڑا اچھا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے, when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law. اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا, عورت سے پیدا ہوا, خداوند کے ٹھہرائے وقت کے مطابق پیدا ہوا. اور یہ خداوند کی ایک انسانیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عورت سے اس دنیا میں پیدا ہوا اور اس میں کوئی انسانی خواہش یا انسانی ارادہ جو ہے وہ شامل نہیں تھا. فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. فلپین چیپٹر 2 ورس 8. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, یہاں تک فرماندارا کہ موت بلکہ اس لیے بھی موت گوارا کی. So in this verse, in Philippians chapter 2 verse 8, we can see the plan of God, why God became human being. خدا نے اپنا جلالی تخت چھوڑا, اپنی اس حالت کو اس نے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر ہم پر ظاہر کیا, اور اس میں خداوند کا ایک منصوبہ تھا. خداوند ایسے ہی دنیا میں نہیں آ گیا, وہ اپنی الہی ذات کو انسانوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے آیا. خدا کا انسان بننا مشکل نہیں تھا, انسان کا خدا بننا مشکل ہے, ناممکن ہے. But God took the human form, so we share the divinity with God. تاکہ ہم جب خدا نے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر انسانوں کے ساتھ اس انسانیت کو بانٹا, تو ہم خدا کے ساتھ اس کی الہی ذات کو بانٹ سکتے ہیں. We are becoming the children of God. جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں, لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. He emptied himself. بہت ہی میں اس کو انگلش میں پڑھنا چاہوں گا. Philippians chapter 2 verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Appearance, اس کا ظاہر ہونا, وہ ظاہر ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود تھی اور وہ ظاہر ہوئی. وہ خدا ہے اور انسانی شکل میں وہ ظاہر ہوا, اپیئر ہوا. بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے, اپیئر ہوا, ظاہر ہوا انسانوں پر. اور 6 آیت میں لکھتا ہے کہ اس خدا کی صورت پر تھا. He was carrying the image of God, attributes of God, characteristic of God. صورت کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جب خدا نے آدم کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا پیدائش کی کتاب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ all the human being they are carrying the partial attributes of God. We are not God. We are carrying the partial attributes of God. جزوی جو اس کی خصوصیات ہیں وہ ہم کیری کرتے ہیں، جن میں نیکی ہے، بھلائی ہے، مہربانی ہے، ترس ہے. So we are carrying the partial attributes of God. But there is only one person. His name is Jesus Christ. وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے. He is carrying the full attributes of God. اس کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. He is carrying the nature of God. He is the only begotten son. وہ خدا کی صورت پر ہے. اس لیے خداوند جو ہے وہ سجدے کے لائق ہے. اس لیے یوحنا نے جب اس کو دیکھا مکاشفہ کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں، تو کہتا ہے کہ میں مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا، اسے سجدہ کیا. توما نے جب اس کے ہاتھوں کو دیکھا، جی اٹھے مسیح کو دیکھا، اس کی پسلی کو دیکھا، تو اس نے اس کو سجدہ کیا اور اس کو کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خداوند. عزیزو، وہ خدا ہے، وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. اور اس کی اس انکارنیشن میں، اس کے تجسم میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. اور عیسائیہ اس کا 7 باب 14 آیت میں ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ خدا آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا، اور دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینوئل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور متی کے انجیلی بیان میں خدا نے کہا کہ تو اس کا نام ایمینوئل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. عزیزو، that was the plan of God کہ وہ انسانی صورت جو ہے وہ اختیار کرے. اور یوحنا کے انجیلی بیان میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، شکایت میں بار بار ان آیات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی میرے پرانی جو ویڈیو ہے ان کو دیکھنا چاہے تو you are welcome, you can watch all these videos. Romans chapter 8 verse 3 کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. اور یہ ساری جو آیات ہیں آپ ان کو یوحنا کے انجیلی بیان کے پہلے باب میں آپ ان کو دیکھ سکتے. رومن چیپٹر 8 verse 3. رومن چیپٹر 8 verse 3. آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کا 8 باب اور اس کی 3 آیت. اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. There's nothing wrong with the law. میرا یہ تھیسس بھی تھا exposition of the Galatians, law and grace. تو کبھی خدا نے زندگی دی تو ضرور میں اس پہ غلطیوں کے خط پہ اسٹڈی دوں گا. لیکن یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے یہ ایک آئینے کی مانند ہے، جس میں آپ اپنا چہرہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے داغ دھبے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو دور نہیں کر سکتے. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل و سچائی خدا یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. تو شریعت جو کام نہ کر سکی، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے شریعت و فضل، لیکن میں یہاں پر صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرتا، اس لیے کہ شریعت کامل ہے، ہم کامل نہیں ہیں. We are not perfect. Law is perfect because that is the law of God. But all the human beings, they fail to fulfill that law. There is only one person, his name is Jesus Christ, he fulfilled all the law. جس نے اس شریعت کو مکمل کیا، خدا کے اس حکم کو، اس ریکوائرمنٹ کو مکمل کیا، اور اس نے اپنے جسم کی قربانی دی. اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں انسان ہونے کی وجہ سے. یہ بڑا ضروری تھا کہ ایک انسان ہو جو انسانوں کو پرفیکٹ لیمب آف گاڈ
جو ہماری قربت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ کروا دے، ہماری اس کے ساتھ یگانگت جو ہے وہ ہو جائے۔ اب اس کی جو انسانیت ہے اس کے چند ایک جو ہم چیزیں جو ہیں اور دیکھیں گے، اور پھر میں آگے بڑھوں گا۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ فرسٹ جان، یوحنا کا جو خط ہے اس کا پہلا باب، اس کا 4 باب اس کی 2 آیت۔ فرسٹ جان چیپٹر 4 ورس 2۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اس کے تجسم کو ماننا جو ہے that is a part of our faith۔ اس لیے یہاں اس بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خداوند کے تجسم کو ماننا چاہیے، ادروائز ہمارے اندر جو مخالف مسیح کی روح ہے وہ ہمارے درمیان کام کر رہی ہے اگر ہم اس کا اقرار نہیں کرتے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ مخالف مسیح کی پہچان ہے۔ If you believe that he is the son of God, if you believe on the incarnation, that you are the children of God۔ لیکن اگر آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے تو then you are following the footstep of antichrist۔ اچھا جی، اب جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، میرے کو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں چند ایک جو ضروری باتیں ہیں اس حوالے سے کامن جو اس کا ایکسپیرینس ہے انسان ہونے کا، اس پر میں اس کی ہیومینٹی کے بارے میں بات کروں گا۔ خداوند کو ایک انسان ہوتے ہوئے دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے، جان کنی کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں۔ تو یہ خداوند انسان ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لازر کی قبر پر گئے تو ان کے آنسو بہہ نکلے۔ خداوند نے جب یروشلم کو دیکھا، ہیکل کو دیکھا، خداوند نے جب لوگوں کو دیکھا، خداوند غمزدہ ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ خداوند کے پیچھے آ رہی تھی۔ یوحنا کا انجیلی بیان کے 6 باب میں خداوند جب اس بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان پر ترس آیا، اور خداوند نے کہا ان کو کچھ کھانے کو دو۔ اور وہاں پر جو معجزہ ہوا ہم دیکھتے ہیں، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، وہ لڑکا جس کے پاس یہ روٹیاں تھی خداوند سے برکت چاہی اور بانٹ دی۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے ان کو دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ متی کا انجیلی بیان اس کا 26 باب، اس کی میں ان یاد کس لیے آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں تاکہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو بتانا چاہے تو یہ آیات جو ہے ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ میتھیو چیپٹر 26 ورس 37، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ اور پترس زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ جب وہ گتسمنی میں تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو وہ دعا کر رہا تھا، اور لکھا ہے کہ اور پترس زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہوں۔ اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے۔ He was having the experience of pain and agony when he was praying in that garden of Gethsemane۔ اس کا جو خون تھا وہ پسینے کی صورت میں، اس کا پسینہ جو ہے خون کی بوندوں کی صورت میں بہہ نکلا۔ خداوند کی جو گروتھ ہے وہ ایک نیچرل بیبی کی طرح ہوئی، اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اور 40 آیت ہم دیکھیں گے۔ لوک چیپٹر 2 ورس 40، لوک چیپٹر 2 ورس 40، یہ خداوند کی انسانیت کے حوالے سے ہے۔ وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے مامور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ It's about Jesus Christ۔ So he grew like a natural، جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی گروتھ ہوئی۔ یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک دم سے 30 سال 35 سال کی عمر میں وہ زمین پر اتر آیا، نہیں، بلکہ وہ اس کی جو پرورش ہوئی، گروتھ ہوئی، وہ ایک عام بچے کی طرح اس کی گروتھ ہوئی، اور وہ بڑھتا گیا۔ لیکن اس کے اندر جو حکمت اور دانش تھی کہ وہ جب ہیکل میں باس کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ، فقیہ فریسیوں کے ساتھ، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اس کا دکھ تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اس کی جو گروتھ ہوئی وہ ایک انسان کی طرح ہوئی، اور پھر اس کو
بھوک کا بھی احساس ہوتا تھا، تو ان کو بھوک بھی لگتی تھی. اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان کا 4 باب اور اس کی ہم 2 آیت کو دیکھیں گے. اور ابلیس سے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک مافوق الفطرت قسم کی شخصیت تھی، جن کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا، ان کو دکھ و تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو پیاس نہیں لگتی تھی، ان کو بھوک نہیں لگتی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں ہیں. اور لوگ بھی بعض کا میں نے دیکھا کہ بدھو ہو کر وہ سامنے بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا جی چلو یہ بندہ کہے جا رہا ہے سنتے جاؤ. لیکن ایسی بات نہیں ہے. گو بیک ٹو دا بائبل اینڈ لرن دا ورڈ آف گاڈ. اسٹڈی کریں، میڈیٹیٹ کریں، اور آپ یہ باتیں جو ہیں وہ جان سکیں گے کہ اس کو دکھ و تکلیف کا احساس ہوتا، اس کو بھوک لگتی تھی، اس کو پیاس لگتی تھی، اور اس کو نیند بھی آتی تھی. یہ ایک انسان کی جو خصوصیات ہیں یا اس کے انسان ہونے کی جو علامات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت کو دیکھتے ہیں کہ خداوند تھک بھی جاتے تھے اور ان کو نیند بھی آتی ہے. نہیں کہ وہ سوتے نہیں تھے، چلو بھائی یہ کوئی اس کے انسان ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نیند بھی آتی تھی. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت کو. مگر جب کشتی چلی جاتی تو وہ سو گیا، اور جھیل میں بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تو وہ خطرہ میں. اچھا، اب یہاں پر بہت سارے جو کنٹروورسی کہتے ہیں کہ جی زبور نہیں سے کہتا کہ تیرا راکھا نہ گدی بلاوے تیرا رب نیندر بھی نہ آوے. تو یہ کون سا خدا جو کیا؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ایک کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. انسان ہونے کی وجہ سے اس کو نیند بھی آتی تھی اور اس کو بھوک کا احساس بھی ہوتا تھا. یہ تو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان تھا. وہ انسان تھا لیکن دوسرے انسانوں کی مانند اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا تھا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، غربت کا ان کو ایکسپیرینس ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو بھی یہ تجربہ جو تھا وہ حاصل تھا. اور لوکا کا انجیل میں اس کا 9 باب اس کی 58 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لوک چیپٹر 9 ورس 58. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. یسوع نے سے کہا کہ لومڑی کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو خدا یسوع مسیح کو بھوک کا، نیند کا، غربت کا تجربہ تھا. وہ ہمارے لیے غریب بن گیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور لوکا کا 24 باب اس کی 39 آیت کو ہم دیکھیں گے. لوک چیپٹر 24 ورس 39. لوک چیپٹر 24 ورس 39. لوک چیپٹر 24 ورس 39. ہاں جی. میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اب یہ جو اس کی فزیکل جو باڈی ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انسان تھا جسے دکھ و تکلیف کا احساس ہوا، جس کے ہاتھ چھیدے گئے، جس کے پاؤں چھیدے گئے، جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا. اب وہ باڈی کیسی تھی وہ ڈونٹ نو. جیوٹے مسیح کی باڈی گلوریس باڈی تھی اور دروازے بند تھے اور ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور لکھا کہ ان کے بیچ میں آ گیا اور کہا تمہاری سلامتی ہو. اور وہ گھبرا گئے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. تو خداوند نے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں. تو there was a doubt in their mind. تو خداوند نے کہا کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں. تو وہ جلالی جسم تھا جی اٹھنے کے بعد، لیکن پالوس اس لیے کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن پھر ہم روبرو دیکھیں گے. ابھی ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہے. کیسا جسم ہمیں ملے گا؟ یہ ایک ایگزامپل ہے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کہ انہوں نے اس کو چھو کر دیکھا اور یسوع نے کہا کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اور لکھا ہے کہ اس نے پھر مچھلی کا قطلہ لیا اور اس کو کھایا. تو جو بدن میں یہ اس آیت کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم جی اٹھیں گے خدا ہم کے ساتھ ہوں گے، ہمیں ایک جلالی بدن دیا جائے گا اور اس گلوریس باڈی میں ہم ایک دوسرے کو چھو سکیں گے، دیکھ سکیں گے اور وہاں پر ہم خدا کے ساتھ رہیں گے
اس کے جلال میں داخل ہوں گے. اور جیسا خدا یسوع مسیح نے ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کھائی تو وہاں پر ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. اور وہاں پر جو ایک مکاشفہ میں جو دیا گیا کہ وہاں پر جو پھل لگتے ہیں اس نے یروشلم میں, اور ان تمام چیزوں کو ہم انجوائے کریں گے, وہاں خداوند کے ساتھ رہیں گے. تو خداوند کو فکر بھی ہوتی تھی, اور خداوند کو ان تمام باتوں کا جو ہے وہ ایک انسان ہوتے ہوئے ان کو ان تمام باتوں کا احساس تھا. یوحنا کا انجیل میں اس کا 4 باب 6 آیت سے کے بعد میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے, لیکن میں صرف اس کی چند جو ضروری باتیں تھیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. 6 آیت کو دیکھیں. چنانچہ سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یہیں بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. جس واز ٹائرڈ, اس کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا تھا. he was thirsty and he was looking for water. اور جب اس کنویں میں بیٹھا جہاں پر جو سامنے عورت تھی, there was a Samaritan woman and Jesus was having a dialogue with that woman and he was asking for water. So he was a human being. He was having the experience of tiredness. He was having the experience of hunger and thirst and sorrow and all these things. خداوند نے ان تمام باتوں کو دیکھا, تجربہ کیا جن میں سے ہم گزرے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خداوند کو پتہ نہیں فکر نہیں, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, خداوند کو فکر نہیں. خداوند جانتا ہے ان باتوں کے بارے میں. وہ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. وہ جانتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے. وہ جانتا ہے ہمیں لباس چاہیے. وہ جانتا ہے کہ ہم دکھی پریشان ہیں. جب ہم دکھ تکلیف میں سے گزرتے ہیں, پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں, he knew all these things. کبھی بھی یہ بات نہ سوچیں خداوند کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے. ہم بہت وقت کہتے ہیں خداوند کو کیا پتا ہے. خداوند سب جانتا ہے. کہتا ہے جب تم پانیوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. جب تم آگ میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. Whenever you are having the experience of all these humanity, whenever you are having the experience of pain, suffering and agony, Jesus is always with you because he is faithful God. He makes a promise that I will be with you till the end of the world. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن یسوع کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. It's all matter of faith. Do you have faith? Do you believe that he is incarnated God and he is living with us? If you having the such faith, then you will be the children of God. On this Christmas, we need to be firm in our faith. We need to be confident in our faith. And we need to give him thanks that he had all these experiences as a human being. خداوند نے ان تمام تجربات کو محسوس کیا, بھوک کو, پیاس کو, غم کو, غربت کو. خداوند جانتا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو. وہ ہمارا درمیانی ہے, وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, خداوند ہمیں سنبھالتا ہے. آئیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری خاطر انسانی جسم اختیار کیا, انسان بن گیا, انسانوں کے درمیان رہا, اور ہم اس کی جلالی حالت کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا درمیانی ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جو کہ قادر مطلق ہے. خدا تو نے ہماری خاطر انسان بننا پسند کیا, ہمارے غموں کو برداشت کیا. اگرچہ تو خدا کی صورت پر تھا لیکن تو نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. خداوند ہم تیرے تمام تجربات کے لیے جو تو نے انسان ہونے کے ناطے خداوند ان میں سے گزرا, ہم ان تمام تجربات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے دکھوں سے واقف ہے, تو انسانوں کو جانتا ہے, کیونکہ خداوند تو نے خود ہمیں خلق کیا ہے. تیرا خداوند اس کرسمس کے موقع پر تو ہمیں حلیمی, فروتنی اور انکساری کی روح دے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جلالی ہے, تیرے ہاتھوں کے کام جلالی ہے. خداوند تو نے انسان ہونے کے ناطے صلیبی موت گوارا کی, مصلوب ہوا, مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے جہاں پر تو ہماری شفاعت کرتا ہے. اس وقت خداوند پاک خدا میں تمام بیماروں کو تیرے تخت کے سامنے لاتا ہوں. جہاں جہاں بھی تیرے لوگ دکھی ہیں, لاچار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, خداوند تو نے چھو اور کامل صحت اور تندرستی عطا فرما. جو لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس وقت خداوند جبکہ پوری دنیا میں
اس کرونا وائرس کی وجہ سے ایک مشکل ہے، پریشانی ہے، خداوند تو اس تمام مصیبت کو دور کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور اے پیارے خداوند بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے خاص تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کے ساتھ آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت اور نگہبانی فرما، ہر ایک ضرورت کو پورا کر، بڑی برکت دے، تیرے لہو کی باڑ تیرے لوگوں کے چوگرد رہے، اور اے خداوند تیرے فرشتے ان کی حفاظت اور نگہبانی کریں، بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو، ہیو اے ونڈرفل ڈے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔